वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इश्रह सुदूरना लिल इस्लाम व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन। अल्हम्दुलिल्लाह, 9th क्लास का तर्जुमातुल क़ुरआनिल मजीद का आज हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सूरतुन नम्ल का पहला लेसन, सूरतुन नम्ल का पहला लेसन है, पहला सबक है। ये है सूरतुन नम्ल। यहाँ सबसे पहले तो आपने तलफ़्फ़ुज़ तजवीद अपना ठीक करना है। नमल सूरत नहीं है, नमल नहीं है, नम्ल नम्ल, सूरतुन नम्ल। नम्ल का माना होता है चूंटी। सूरतुन नम्ल जो है ये सूरह मक्की है। इसमें 93 आयात है, 93 आयात है। और रुकू कितने हैं? 7 रुकू है। 93 आयात और 7 रुकू है। अब हम स्टार्ट जो कर रहे हैं सूरतुन नम्ल का तारुफ और उसके मज़ामीन। तारुफ इसका यह है कि नम्ल का माना चूंटी। इस सूरह में, सूरह की आयत नंबर 18 में हज़रत सुलेमान का वाक़या बयान किया गया। जब वो चूंटियों की वादी के पास से गुजरे थे, चूंटियों की भी वादी थी। जब चूंटियों की, अल्लाह ने कहा ना कुरान में कि वो चूंटियों की वादी के पास से गुजरे, तो एक चूंटी को देखा। पहले तो बल्कि चूंटियां जो थी ना वो दुआ मांग रही थी। ये काफ़ी लंबा वाक़या है। वो दुआ मांग रही थी और हज़रत सुलेमान और उसके लश्कर को आते हुए देखा। तो एक चूंटी की जब नज़र पड़ी तो उसने सारी चूंटियों को आवाज़ दे दी कि ऐ चूंटियों, तुम सारी की सारी दौड़ के अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें अपने पाँव तले रोंद दे और उन्हें पता भी ना हो। यकीनन ऐसा ही होता है। हम भी जब गुजरते हैं रास्ते से तो हमें भी पता नहीं होता कितनी चूंटियां हमारे पाँव के नीचे आके मर गई, हमें नहीं पता होता। और आप जहन में रखिए, कोशिश किया करें जब भी आप चले, कई जगह ऐसी होती है जहाँ बहुत ही चूंटियाँ होती हैं और हम आराम से गुजर जाते हैं कि जी इन्होंने पाँव के नीचे तो आना ही है। कोशिश किया करें, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है और बच के थोड़ा सा रास्ता बदल के साइड चेंज करके आप गुजरने की कोशिश करें। तो ये जब हज़रत सुलेमान ने देखा, हज़रत सुलेमान वो थे जो हर तरह की, हर जानवर की बोली को समझते थे और अल्लाह ने चरिंद परिंद जिन इन सब हज़रत सुलेमान के ताबे किए हुए थे। हज़रत सुलेमान जो थे हज़रत दाऊद के क्या थे? हज़रत दाऊद के बेटे थे। तो ये बहुत जलीलुल क़दर नबी हैं और इन्होंने हर चीज़ पर हुकूमत की है। इनकी हुकूमत का दायरा कार बहुत वसी था। आप देखें, जिन्नों पर भी हुकूमत, इंसानों पर तो हुकूमत थी ना। चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े, परिंदे, जानवर, सब पर इनकी हुकूमत थी। हर एक की बोलियों को ये समझते थे, हर एक से बातें करते थे। जानवर, चरिंद परिंद ऐसे ही इनसे बातें करते थे और ये उनकी बातों को समझते थे जैसे इंसानों की बातों को। आप इस सूरत में क्या पढ़ेंगे? हुदहुद परिंदा गायब पाया। हुदहुद किधर है? सज़ा मुकर्रर कर दी। आज वो या तो कोई ख़बर लेकर आए तो या फिर वरना मैं उसको, यानी अगर वो गैर हाज़िर, ऐसा ही हो गया जैसे हमारे बच्चे होते हैं, दिल चाहा तो छुट्टी, दिल चाहा तो आगे, तो फिर मैं उसको सख्त सज़ा दूंगा। तो बहरहाल अब उसमें फिर परिंदे ने कहा कि मैंने एक औरत को देखा। लोग उसकी यानी कि वो पहले तो एक कौम को देखा है कि वो बुतों की पूजा करते हैं और फिर एक औरत को देखा कि वो उन पर हुकूमत भी करती है। ये काफ़ी लंबा वाक़या जो आप आगे हम तफसील से इंशाल्लाह ये वाक़या करेंगे, हज़रत सुलेमान का वाक़या। और चूंटी ने क्या किया?
اس نے ساری چونٹیوں کو بتا دیا، اور چونٹیاں جو تھیں ساری کی ساری بھاگ کے بلوں کی طرف ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنی آواز چونٹی کی تو مسکرا پڑے، چونٹی کی آواز سن کر مسکرا پڑے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کر دیا۔ اور آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی پر حضرت سلیمان اور وہ چونٹی والی جو بات تھی اپنے نبی پر اتاری، اور 1400 سال کے بعد الحمدللہ آج ہم بھی وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سورۃ النمل چونٹی، یہ وہ والی چونٹی حضرت سلیمان کے دور میں جو بولی تھی، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے، چونٹی والی سورت۔ اور ایک سورت آئے گی نحل، شہد کی مکھی کی سورت۔ سورۃ النمل کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد کا اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے اس کے اندر۔ اب اس کے ہیں مضامین، سورۃ النمل کے مضامین کیا ہے؟ یعنی پیچھے جو ہے نا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ کیا کیا؟ توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 تو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ شہادۃ لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ، یہ عربی میں ہے جی۔ توحید و رسالت ایک آ جائے گا۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تھی سورہ نمل، تو کفار کی عداوت اپنے عروج پر تھی، بہت سخت دشمنی ان کی چل رہی تھی کفار کی۔ غلط الزامات، طعن و تشنیع مسلمانوں پر کرنا، مسلمانوں پر بہتان طرازی کرنا، اور مسلمانوں کو تنگ کرنا، زبان سے، ہاتھ سے، باتوں سے، ہر لحاظ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی تھی جب یہ سورہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہاں سورۃ النمل کا خلاصہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کا ہے کیا تھا، یہ سورہ کب نازل ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کے اندر اسلام کی بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج، جو کفر اختیار کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو، ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر سمجھنے والے سمجھ گئے، چپ رہے ناداں۔ مضامین سورۃ النمل کے آغاز میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن یہ ہدایت ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ قرآن ہدایت ہے اور بشرا بشارت ہے مومنین کے لیے۔ کون سے مومنین؟ یہاں ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بک میں، یہ جو ہمارے سامنے 9th کلاس کی جو اصل کتاب ہوتی ہے اس کے اندر اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی، اس سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں قرآن کی تفسیر سے، مختلف کتابوں سے اس کا سہارا لینا پڑے گا، تو پھر ہم پیپر میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ مومنین کے لیے بشارت ہے۔ یہاں جو بات کی گئی ہے کہ سورت کے آغاز میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے کس صفات بیان کی گئی ہے؟ وہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں، نوٹ کر لیجئے گا، جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 3 صفات کون سی ہیں؟ نمبر 1، نماز قائم کرتے ہیں، یہ مومنین کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ قیامت پر ان کا یقین ہے۔ یہ 3 صفات ہیں مومنین کی جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 انبیاء کا تذکرہ، بلکہ 4 بھی نہیں ہے، 5 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کی یہاں کتاب کے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ، سلیمان، صالح اور لوط۔ کتنے یہاں پر ہے؟ موسیٰ، سلیمان، صالح اور لوط، 4 ہیں اس کتاب میں، 4 ہے۔ جبکہ حضرت داؤد کا بھی تذکرہ ہوا ہے،
ٹھیک ہے، 5 انبیاء کا، یہ ذہن میں رکھیں، اس صورت میں 5 انبیاء کا، سلیمان کا، داؤد کا، موسیٰ کا، لوط کا اور صالح کا، 5 انبیاء کا تذکرہ ہوا، جو کہ آپ کی کتاب میں 4 ہیں، تو آپ اس کو 5 کر دیجئے۔ اور اس کے بعد جو اس میں حضرت سلیمان والا واقعہ ہے وہ بڑا تفصیل کے ساتھ ہے، باقیوں کا تھوڑا تھوڑا ہے، لیکن حضرت سلیمان کا تفصیلی ذکر ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کا تعلق تھا چونٹی کے ساتھ، تو اس کو پرومیننٹ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا تھا، دولت سے بھی نوازا تھا، حکومت سے بھی نوازا تھا، اور شان و شوکت سے۔ کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن وہ حکومت نہیں کرتے، ہمارے بھی بہت سے امیر ترین لوگ ہیں لیکن حکومت نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حکومت کرتے، ان کے پاس دولت کم ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھی، دولت بھی تھی، حکومت بھی تھی، اور شان و شوکت بھی تھی، اور ان سے بہت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے معجزات بھی عطا کیے تھے۔ اور حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے بھی تھے، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی خوبی شکر گزار بندے تھے، اتنا کچھ موجود تھا، اس کے باوجود شکر کرتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے اتنا کچھ دیا، شکر کرتے تھے۔ جب آپ کو اللہ بہت سی نعمتوں سے نوازے تو جب بھی شکر کریں، نعمتوں کے ملنے پر شکر کریں، اور جب آپ کے پاس نعمت کوئی نہ ہو، کسی کے پاس ہو، تو پھر بھی شکر کریں، یا اللہ تو مجھے ایسے رکھ کے راضی تو میں یا اللہ خوش ہوں، الحمدللہ۔ اور ایک حدیث یہاں نوٹ کر لیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ہر حال میں خوشی خوشی ہے، جب غم پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، جب غم پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہر حال میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، تنگی میں بھی، پریشانی میں بھی، اور خوشی میں بھی، ہر حال میں یہ نیکی لیتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا نمبر یہ ہے، آپ نمبرنگ کے حساب سے اگر آپ اس کو مضامین کو نوٹ کرتے ہیں تو نمبر 1 ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات، یعنی سورۃ النمل کے مضامین۔ نمبر 1 ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات۔ اب وہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انبیاء کرام کے واقعات، نمبر 2 پہ انبیاء کرام کے واقعات۔ اس میں 5 انبیاء کا تذکرہ ہے، 5 یاد کر لیں، کتاب والے نے 4 دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت سلیمان کا تفصیلی ذکر ہے، حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں عطا کی تھی، دولت، حکومت اور معجزات، سب کچھ۔ اچھا جی، نمبر 3 پہ سورۃ نمل کا مضمون نمبر 3 قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے۔ یہاں قدرت کی نشانیاں، قدرت کی نشانیوں کا اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، اور بندے کو یاد بھی اس طرح سے کروایا ہے جیسے نا سوال کر کر کے۔ اگر عقل مند بندہ غور کرے، سوچے، تو ایسے ہی ہے جیسے گریبان پکڑ کے نا کوئی بندہ، جیسے امی کو بچوں پہ غصہ چڑھ جاتا ہے تو کبھی بچے کا گریبان یہاں سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ بتاؤ میں نے تمہیں یہ نہیں دیا، بتاؤ میں نے آپ کو یہ نہیں دیا، بتاؤ میں آپ کے لیے یہ نہیں لائی، بتاؤ میں یہ نہیں لائی، بتاؤ میں یہ نہیں لائی، یہ نہیں میں آپ کے دیتی، میں خرچہ پورا نہیں کرتی، تو پھر آپ اتنی بدتمیزی کیوں کرتے ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ نے سمجھے کہ ہمارے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا دیا، قدرت کی میری نشانیاں تو دیکھو، آسمان، زمین، یہ رات، یہ دن، یہ درخت، یہ شجر، یہ نباتات، یہ حیوانات، ان کو ذرا غور تو کرو، ان کو دیکھو تو صحیح، میں نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ بنایا۔ اور سوالیہ نشان کر کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم، مجھے بتاؤ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ کس نے مردہ زمین کو زندہ کیا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ کہیں اللہ نے کہا بتاؤ کس نے زمین کو ٹھہرایا؟ سبحان اللہ، اللہ کا انداز دیکھیے، کس نے زمین کو ٹھہرایا؟ یہ زمین پانی پڑتی تو ہلتی تھی، کس نے اس کو قرار دیا؟ کس نے نہریں اس کے اندر سے جاری کی؟ کس نے دو دریا اس کے اندر چلائے؟ 2 دریا چلتے ہیں، درمیان میں پردہ نظر نہیں آتا بظاہر، لیکن اس کے اندر پردہ ہے، ایک میٹھا اور ایک کڑوا، دونوں آپس میں مکس بھی نہیں ہوتے، دکھنے میں وہ
کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پردہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن پانی مکس بھی نہیں ہوتے، وہ کس نے چلائے ہیں؟ کہیں اللہ نے کہا مجھے بتاؤ لچار کی لچاری کون، لچار کی دعاؤں کو سنتا کون ہے، پریشان کی دعائیں کون سنتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، تکلیفیں دور کون کرتا ہے؟ کہیں کہا تمہیں خشکی اور تری میں تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے، تمہیں رات کے اندھیروں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ کون ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے رحمت والی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ کس میں اتنی طاقت ہے جو تمہیں آسمان زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اور اتنے سوال اللہ نے کیے، یہ گویا کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کی یعنی قدرت کی نشانیاں اللہ نے آپ کو یاد دلائی ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو اتنی پڑھ کے جو سنائی ہیں وہ اس لیے تھا کہ تھوڑا سا آپ کو یاد رہ جائے، آسمان زمین اور یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ اس کو مزید ایک دو بار اس کو دیکھ لیجئے گا اس سورت کے ترجمے کو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری قدرت کی نشانیاں، ان سے اللہ کی وحدانیت اور قدرت ثابت ہوتی ہے۔ جس کو دیکھو رب یاد آتا ہے، جس کے دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ یاد آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے بلکہ اس سے اگر پہلے دیکھا جائے نا، یعنی قدرت کی نشانیوں سے پہلے ملکہ بلقیس کا بھی تذکرہ ہے، سلیمان کے ساتھ ہی ملکہ بلقیس کا بھی بڑا تفصیلی ذکر ہے، اس کی حکومت کا، کیسے وہ حکومت کر رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ سارا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اور آخر میں احوال قیامت کا تذکرہ ہے، احوال قیامت، حال کی جمع احوال، قیامت کے احوال کا تذکرہ، یعنی احوال قیامت کا تذکرہ ہے۔ سورۃ نمل کے آخری دو رکوعوں میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، قیامت کی علامات اور اس کے دلائل، اس دن کے احوال، اور قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کے انجام پر سورت کا اختتام کیا گیا ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کا اختتام کیسے ہوگا۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کو کیا ملے گا، جو نہیں مانتے ان کو کیا ملے گا، کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، نیکوں کو جنت میں اور بدوں کو جہنم الاٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ ہے ہمارے سورۃ النمل کا تعارف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔